बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस कोड 203 क्लास मैट्रिक यूनिट 8। आज हम पढ़ेंगे आम इस्तेमाल होने वाले अनासिर, एलिमेंट्स यूज़ इन डेली लाइफ। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अनासिर की धातुओं और गैर धातुओं में तकसीम, धातें और गैर धातें, धातों की दर्जा बंदी, जंग आलूदगी, भारत की अक़साम और फ़वाइद, चंद अहम गैर धातें, खुद आज़माइयों के जवाबात। ये हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जवाबात। फ़िलहाल हम जो है चैप्टर को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तारुफ़। इस कुर्रे अर्ज़ पर जब से इंसान ने ज़िंदगी बसर करनी शुरू की है, उसने कुदरत के मज़ाहिर का हाल जानने की कोशिश की है ताकि अपने मुशाहिदे और फ़हम व फ़रासत से कुदरत की क़ुव्वतों को अपने आराम और आसाइश के लिए इस्तेमाल कर सके। कुरान हकीम में जहाँ क़वानीन फ़ितरत या अल्फ़ाज़ दीगर मुख्तलिफ़ साइंसी उलूम का मुशाहिदा, तजुर्बात का बयान है, ऐसी तफ़सीलात मिलती हैं जो जदीद साइंसी मवाद से कुल्ली तौर पर मुताबिकत रखती हैं। वहाँ मुख्तलिफ़ धातुओं मसलन सोना, चांदी, तांबा और लोहा वगैरह का ज़िक्र भी मौजूद है। बनी नौ इंसान ने ज़मीन पर अपनी आमद के बहुत से मादी अशिया को इस्तेमाल किया है। इनमें मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और धातें शामिल हैं। धातों के ज़िक्र में अल्लाह ताला ने इंसान को लोहे के फ़वाइद से कलाम पाक की सूरह अल हदीद में आगाह किया है कि उसने लोहे में इंसान के लिए बहुत खूबियाँ पोशीदा रखी हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब से इंसानी ज़िंदगी दुनिया में शुरू हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक लोग जो अल्लाह ताला ने उनको अक़ल दी है इंसानों को, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो नेमतें उन्हें दी हुई हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन ज़राए बनाते हैं। सूरह हदीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वअंज़लनल हदीद फ़ीहि बाअसन शदीद। सूरह हदीद आयत नंबर 27। और हमने लोहा पैदा किया जिसमें मुसल्लह जंग होने की वजह से शदीद ख़तरा है। एंड वी सेंट डाउन आयरन वेयरइन इज़ मटीरियल फॉर वायलेंट वारफेयर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि हमने जो लोहा पैदा किया है उसके तरफ इशारा कर दिया कि ये जंग के लिए, यानी आप देखें कि ज़्यादातर जो हमारे आलात बनाए जाते हैं लोहे से, वो जंगी आलात बनाए जाते हैं। ढाल बनाई जाती है, बंदूकें बनाई जाती हैं, तलवार बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब जंग की आलात हैं। फिर इसके बाद इसी तरह तांबे का ज़िक्र सूरह कहफ़ में यूँ फरमाया कि आख़्तूनी उफ़्रिक़ अलैहि क़ितरा। सूरह कहफ़ पेज नंबर 16। लाओ मेरे पास ताकि मैं उस पर पिघला हुआ तांबा डालूँ। ब्रिंग मी मोल्टन कॉपर दैट आई मे पॉइंट इट देयर इन। अहद कदीम में जब इंसान को अपनी ग़िज़ा के लिए शिकार करने की ज़रूरत हुई तो उसने शुरू में लकड़ी के तीर कमान बनाए और उसके बाद उसने तीर के आगे नोकदार पत्थर का इस्तेमाल किया। फिर उसने तीर के आगे नोकदार पत्थर का इस्तेमाल सीखा। फिर उसने पत्थर से बहुत तेज़ धात मालूम की और लोहे के टुकड़े को नोकदार ढाल के तीर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर लोहे की कमान बनाई। इस तरह लोहे के अहद की इब्तिदा हुई। तारीख़ में इंसान की बतदरीज तरक्कियों का हाल बहुत दिलचस्प है और मानी खेज़ भी है। तहक़ीक़ से चलता है कि इंसान तमद्दुन के आगाज़ में तकरीबन 4000 क़ब्ल मसीह सोने के इस्तेमाल से वाकिफ़ था, जिससे उस अहद के लोग बर्तन और ज़ेवरात बनाया करते थे। ये लोग इराक़ के बाशिंदे थे जिनके मकबरों से सोने के ज़ेवरात और बर्तन बरामद हुए हैं। इस तरह 2500 साल क़ब्ल मसीह में लोग चांदी के इस्तेमाल से भी वाकिफ़ थे और उसकी कीमियाई हैसियत और चमक दमक के बाइस इस धात को बड़ी कदर व मंजिलत से देखते थे, यानी इसको बहुत वैल्यू करते थे, बड़ी अहमियत देते थे, जैसा कि आज सोने और चांदी की अहमियत है। इस अहद में तांबा भी दरियाफ्त हुआ और उसके बर्तन बनाए गए। इसके बाद तांबा और कलई टिंट को मिलाकर आमेसा बनाया गया जिसे भरत का नाम दिया गया और कांसी कहलाया। इसलिए इस अहद को कांसी का अहद, ब्रॉन्ज़ एज कहा जाता है। 1000 क़ब्ल मसीह में लोगों ने लोहे को इस्तेमाल करना शुरू किया और ये धात उनके फ़न तामीर में बकसरत इस्तेमाल की जाने लगी। इस तरह अहद जदीद मॉडर्न एज का आगाज़ हुआ। दीगर कदीम तहज़ीबों में भी लोहे की
فلز کاری بہت ترقی یافتہ فن کی صورت میں موجود تھی۔ اس طرح قدیم مصری بھی لوہے کے استعمال سے واقف تھے۔ قدیم یونانی تہذیب میں جن 7 دھاتوں کے استعمال کا پتہ چلا ہے وہ سونا، چاندی، تانبا، لوہا، قلعی، سیسا اور پارا ہیں۔ اگرچہ آج کل کی دنیا میں لوہے اور سیسے کے ذخائر کی کمی واقع ہو رہی ہے، مگر ایلومینیم کی ایک ایسی دھات ہے جس کے ذخائر لامحدود ہیں، کیونکہ کرۂ ارض کا تقریباً 7% اسی دھات پر مشتمل ہے۔ یعنی سب سے زیادہ پائی جانے والی دھات جو ہے وہ ایلومینیم ہے۔ پورے کرۂ ارض میں 7% ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جس ارض خاکی پر ہم انسان بستے ہیں یہ ایسے چٹانی مادے سے بنی ہے جس میں آکسیجن، سلیکون، ایلومینیم اور لوہے جیسے عناصر کی بہتات ہے۔ کیلشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اور نائٹریم جیسے عناصر بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو عناصر قشر ارض کا 99.25% حصہ تشکیل دیے ہوئے ہیں، اور اس کائنات کے اجرام فلکی میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے عناصر کی کافی مقدار پائی گئی ہے۔ فلز کاری، جس چٹانی مادے میں زیادہ دھات موجود ہو اس سے خالص دھات حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے۔ فلز کاری کہتے ہیں خالص دھات حاصل کرنے کے طریقے کو، جو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ قدیم کیمیاگری کا علم سستی اور ادنا دھاتوں مثلا تانبا، پارا اور لوہے کی قیمتوں قیمتی دھاتوں مثلا سونا، چاندی میں بدل دینے تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ ان کیمیاگروں نے بہت تحقیق سے خالص دھاتوں اور ان سے دیگر عناصر ملا کر بہت مفید مرکبات دریافت کیے، مختلف دھاتوں کے آمیزے یعنی بھرت بنائے جو اصل دھاتوں سے بہتر خاصیتیں رکھتے تھے۔ اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں لوگوں کو بڑا شوق تھا سونا بنایا جائے۔ آپ پرانی فلمیں وغیرہ بھی دیکھیے گا تو سونے کی تلاش میں لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اور ہاتھ کسی کے بھی نہیں آیا کرتا تھا کبھی بھی سونا۔ جتنی بھی ٹریجر آئیلینڈ بہت اچھی ایک بچوں کی انگریزی فلم ہے، وہ پورا ایک ناول ہے، اس پہ بنائی گئی ہے، اسے آپ دیکھیے گا تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تلاش میں نکلے ہیں ایسے آئیلینڈ کی، ایسے جزیرے کی کہ جہاں پر سونا موجود ہوگا، اور آخرکار کوئی بھی نہیں بچتا ہے اس میں۔ تو یہ لوگوں کی خواہش رہی بہت زیادہ، اور اسی کام کو میں جب انہوں نے کوششیں کی تو ہوا کیا کہ وہ اور بہت سی دوسری فائدہ مند دھاتیں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ غیر دھاتی عناصر مثلا آکسیجن، نائٹروجن اور ہائیڈروجن خالص حالت میں بہت اہم اور مفید ہیں۔ مختلف دھاتوں اور غیر دھاتوں کے کیمیائی ملاپ سے مرکبات تشکیل پاتے ہیں جن میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء مثلا نمک، پانی، شکر، پلاسٹک، صابن وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ادویات کے ملاپ سے ہی بنتی ہیں۔ عصر حاضر میں جسے جوہری توانائی کا عہد کہتے ہیں، اس میں یورینیم دھات کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دھات جو ہر تعامل ایٹامک ری ایکٹر میں کام کرتی ہے، جس سے کثیر مقدار میں بجلی اور میکانی توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہی دھات جوہری بم، ایٹامک بم کی صورت میں موجودہ تہذیب کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہیں۔ اس دور میں 2025 میں جب ہم رہ رہے ہیں، جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ابھی کچھ ہی دن پہلے ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اور آپ نے اس میں دیکھا کہ سب لوگوں کی کوشش جو ہے وہ یہی تھی کہ ایران کے جو جوہری توانائی کے ذخائر ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور وہاں یورینیم ہی کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہی ڈر تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ایٹامک جنگ شروع نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایٹامک جنگ جو ہے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ 1.1 عناصر کی دھاتوں اور غیر دھاتوں میں تقسیم۔ مادی اشیاء ٹھوس، مائع اور گیس کی صورت میں ہوتی ہیں۔ عناصر وہ اشیاء ہیں جو صرف ایک ہی قسم کے ذرات سے مل کر بنے ہیں۔ اس طرح اس دنیا میں سادہ ترین حالت میں پائے جانے والی یہ اشیاء عناصر ایلیمنٹ ہیں۔ یعنی ایلیمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی طرح کے مالیکیولز، اس کے اندر ایک ہی طرح کے ایٹمز موجود ہوں، یعنی کوئی کمبینیشن نہ ہو، کوئی کمپاؤنڈ نہ ہو، کوئی اور دوسری قسم کے مالیکیولز میں یا ایٹمز میں شامل نہ ہوں۔ ان کی کل تعداد 92 تھی، لیکن اب مصنوعی طریقوں سے تیار کردہ بعض عناصر کو ملا کر یہ تعداد 111 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اور ابھی ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ کتاب آپ کی پرانی لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ 111 سے بڑھ کر 114 کے قریب ہو گئی ہے۔ آپ فرسٹ ایئر کی جو چارٹ آف ایلیمنٹس کا چارٹ ہے وہاں دیکھیے، تو آپ کو وہاں پر کافی اچھی تعداد میں اور بہت اچھی ڈیٹیل میں چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم سے کوشش ہوا تو ہم بھی ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس چارٹ کے بارے میں بتائیں گے۔
ایک عناصر میں ایک ہی طرح کے ذرات یا جوہر ایٹمس ہوتے ہیں. جب عناصر آزاد حالت میں پائے جاتے بلکہ دیگر عناصر کے ساتھ کیمیائی طور پر ملاپ کیے ہوئے ہوں تو انہیں مرکب کہتے ہیں. تو یہ دو ڈیفینیشنز آپ کے پاس آ گئیں کہ اگر ایک ہی طرح کے ایٹم سے مل کر جو چیز بنی ہوئی ہوگی اسے ہم ایلیمنٹ کہیں گے, اور جب اس ایلیمنٹ میں ایک دوسرا ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا, یعنی دو ایلیمنٹ مل کر کوئی ایک نیا ایلیمنٹ بنائیں گے تو اسے ہم مرکب کہتے ہیں. مثلا پانی دو عناصر آکسیجن اور ہائیڈروجن کے جوہروں سے مل کر بنا ہے. اسی طرح کھانے کا نمک دو عناصر سوڈیم اور کلورین کے جوہروں کے کیمیائی ملاپ سے بنا ہے. اسی طرح چینی کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جوہروں کے ادغام کا نتیجہ ہے. ادغام یعنی ملنے کا نتیجہ ہے. پانی میں تیل, کپڑا, گوشت اور چینی کیمیائی مرکبات ہیں. ٹھیک ہے. جن عناصر یا مرکبات مالیکیولز بہت قریب ہوں وہ ٹھوس ہوتے ہیں. جہاں پہ مالیکیول ایک دوسرے کے قریب ہوں, ملے ہوئے ہوں تو وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں, مثلا لوہا, سونا, یورینیم وغیرہ. لیکن جہاں سالم میں نسبتاً دور ہوتے ہیں وہ اشیاء مائع حالت یعنی پانی کی حالت میں ہوتی ہیں, لکوڈ حالت میں ہوتی ہیں. مثلا پانی, تیل, پارا, اور جن اشیاء کے سالم میں بہت دور ہوں وہ گیس ہوتی ہیں, مثلا ہائیڈروجن, آکسیجن اور نائٹروجن وغیرہ. اسی لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گیسوں کی شکل اور حجم نہیں ہوتے, مائعات کا حجم ہوتا ہے, اور ٹھوس کی شکل اور حجم دونوں ہوتے ہیں. حرارت حاصل کرنے پر عناصر ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ عناصر کی شکل و صورت, ان کی جو حیت ہے, جو ماس ان کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ ان کے جو جوہر ہیں, جو ایٹم ہیں, وہ ایک دوسرے سے کتنے قریب ہیں. اگر وہ زیادہ قریب ہوں گے تو وہ ٹھوس حالت میں پائے جائیں گے, اور اگر تھوڑے سے ذرا کم فاصلے پر ہوں گے, بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہو, تھوڑا کم فاصلہ ہو, تو پھر وہ مائع حالت میں یعنی لکوڈ حالت میں پائیں گے. اور اگر بہت زیادہ دور ہو تو پھر وہ گیسز کی حالت میں آ جائیں گے. اور اگر اسی طرح اگر بعض ٹھوس چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جب ہم حرارت دیتے ہیں تو وہ پگھل جاتی ہیں, اور وہ پگھل کر لکوڈ صورت اختیار کر لیتی ہیں. مزید اگر حرارت دی جائے تو وہ لکوڈ سے جو ہے وہ گیسز میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسے برف ہے, ٹھوس حالت میں ہے, آپ اس کو گرم کیجئے پانی بن جائے گی, پانی کو گرم کیجئے وہ بخارات میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سونا ہے, اس کو گرم کیا جائے وہ میلٹ ہو جائے گا. لوہا ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح چیزیں جو ہے وہ اپنی حرارت دینے پر اپنی شکل کو تبدیل کرتی ہیں. ہم اگر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اشیاء کا غور سے مشاہدہ کریں تو پہلی بات جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اشیاء دوسری اشیاء کے مقابلے میں زیادہ بھاری, وزنی اور چمکدار ہیں, مضبوط اور استوار بھی ہیں. مثلا لکڑی کی ایک پینسل اور اس کے برابر لمبائی رکھنے والی لوہے کی سلاخ کو دیکھیں. پینسل کی لکڑی ہلکی ہوگی اور اس کے برابر لمبائی رکھنے والی لوہے کی سلاخ بھاری. لکڑی کی سطح پر کوئی چمک نہیں ہوگی, لیکن لوہے کی سلاخ کو ذرا کھرچیں تو اس کی سطح بہت چمکدار دکھائی دے گی. یہی حال پلاسٹک کی اشیاء, پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی اشیاء, اور تانبے اور پیتل کے برتن, لوہے کے سامان اور چاندی سونے کے زیورات وغیرہ کا ہے. نیز اگر ہم ان اشیاء کو گرم کریں تو دیکھیں کہ لوہا, تانبا, پیتل, جست, پارا, سیسا, سونا, چاندی اور ان جیسے عناصر اور ان سے بنی ہوئی اشیاء بہت جلد گرم ہو جاتی ہیں, اور ٹھنڈا کرنے پر بہت جلد ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں. چنانچہ ان مشاہدات کی بنا پر ہم اپنی اطراف میں پائے جانے والی اشیاء کو مندرجہ ذیل گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: دھاتیں اور غیر دھاتیں. ٹھیک ہے. 1.2 دھاتیں اور غیر دھاتیں. دھات کے لفظ سے آپ واقف ہو چکے ہیں. عام زندگی میں دھاتی اشیاء کی بھی پہچان کر سکتے ہیں. آئیے ان اشیاء کا مشاہدہ کریں. چاقو, چھری, فاؤنٹین پین, پینسل, کرسی, میز, گھریلو برتن, کیل وغیرہ. ان میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کا کچھ حصہ دھات کا بنا ہوا ہے. مندرجہ ذیل میں سے کون سی اشیاء دھات ہیں؟ تانبے کے بٹن, لوہے کے کیل, سیسے کے پائپ, ایلومینیم کے برتن, گھریلو کوئلہ, گندھک اور کلائی. وہ عناصر جو دھات نہیں ہیں غیر دھات کہلاتے ہیں. تانبا, لوہا, ایلومینیم اور کلائی ٹن دھات ہیں، جبکہ کوئلہ اور گندھک سلفر، کاربن اور فاسفورس غیر دھاتیں ہیں۔ اگرچہ مادی اشیاء اور عناصر کی فطری حالت کے لحاظ سے مائع، ٹھوس اور گیس میں تقسیم کیا جاتا ہے، مگر عام طور پر عناصر کی درجہ بندی کی خصوصیات کی بنا پر ان دو گروہوں میں کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے دھاتیں اور دوسرا غیر دھاتیں۔ جدول نمبر 1 ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس پہ کہ آپ کو دھاتوں اور غیر دھاتوں کی ان کی جو فطری حالت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ دیکھیے ایلومینیم، ALUMINIUM، ایلومینیم، اور اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ یہ ہلکی چمکدار ہوتی ہے۔
پارا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مرکری، MERCURY مرکری، یہ بھی چمکیلا ہوتا ہے اور لکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ پلاٹینیم PLATINUM پلاٹینیم، یہ چمکدار اور سفید دھات ہوتی ہے۔ پوٹاشیم POTASSIUM مومی، نرم اور چمکدار ہوتا ہے۔ تانبا کاپر، سرخی مائل بھورا، کاپر کی اسپیلنگ ہے COPPER، ٹن قلعی TIN ٹن، ملائم اور سفید ہوتا ہے۔ چاندی سلور SILVER سلور، ملائم سفید چمکدار ہوتی ہے۔ سوڈیم SODIUM نرم چاقو سے کاٹی جا سکتی ہے۔ سیسا لیڈ LED نیلگو سفید ملائم ہوتا ہے۔ کیلشیم CALCIUM کیلشیم سفید چمکدار دھات ہوا میں مدھم پڑ جاتی ہے۔ لوہا آئرن IRON چمکیلی سفید۔ نکل NICKEL نکل سخت سفید۔ یورینیم URANIUM یورینیم بھاری سخت سفید۔ اچھا، لوہے کو یہاں پہ چمکیلی اور سفید کہا گیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ لوہا تو سفید نہیں ہوتا، وہ تو تھوڑا سا براؤن سے کلر کا ہوتا ہے، تو اصل میں یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر آکسیڈائز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شکل براؤن سی آپ کو لگتی ہے، ویسے یہ سفید ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ وہ تھا دھاتوں کا شیڈول، اب یہ ہے غیر دھات۔ نام عنصر، پھر اس کا انگریزی نام ہے اور اس کی حالت ہے۔ آکسیجن OXYGEN آکسیجن بے رنگ گیس ہوتی ہے۔ آیوڈین IODINE آیوڈین اودھے رنگ کی قلمیں۔ سلیکون SILICON سلیکون بھورا سفوف یا سلیٹی قلمیں۔ سلفر گندھک SULPHAR سلفر پیلا ٹھوس یا زرد سفوف یعنی پاؤڈر کی فارم میں ہوتا ہے۔ قلمے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے سمجھ لیجیے۔ کاربن CARBON کاربن سیاہ ٹھوس یا شفاف قلمے۔ کلورین CHLORINE سبزی مائل پیلی زہریلی گیس ہے۔ نائٹروجن NITROGEN نائٹروجن بے رنگ گیس ہے۔ نیون NEON نیون بے رنگ گیس ہے۔ ہیلیم HELIUM ہیلیم ہلکی بے رنگ گیس ہے۔ جو ہوا میں غبارے اڑتے ہیں نا، جو لوگ ہوا میں بڑے بڑے غباروں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، اس میں ہیلیم گیس بھری جاتی ہے کیونکہ یہ ہلکی ہوتی ہے، لہٰذا اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ ہائیڈروجن HYDROGEN ہائیڈروجن سب سے ہلکی دھاتی اور غیر دھاتی مرکب کا اہم جزو۔ فاسفورس PHOS سفید نرم موم کی طرح یا سرخ قلمی شکل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے نمبر 2 دھاتوں کی درجہ بندی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ہم نے آپ کو ایک لسٹ بتائی ہے دھاتوں اور غیر دھاتوں کی، ان میں سے تقریباً 5-10 تو آپ ضرور یاد کر لیجئے، ان کے نام، ان کے انگریزی نام اور ان کی شکل کے کس طرح سے ہوتی ہے، تاکہ اگر امتحانات میں آئے تو آپ کے پاس یہ علم موجود ہو۔ اس کے بعد ہے دھاتوں کی درجہ بندی۔ دھاتوں کے نام اور بنیادی خاصیت جاننے کے بعد آئیے ان کی مزید خصوصیات کی بنا پر درجہ بندی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دھاتوں کی افادیت اور خاصیت کی بنا پر ان کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عام دھاتیں کامن میٹلز COMMON کامن METALS میٹلز۔ ان میں تانبا، سیسا، زنک، ٹن، قلعی، لوہا اور ایلومینیم شامل ہیں۔ یہ گھریلو برتن پانی کے پائپ، ملمہ کاری اور ٹانکا لگانے کے کام آتے ہیں۔ ملمہ کاری آپ لکھیں گے میم لام میم عین، ٹھیک ہے، ملمہ کاف الف کا را اور رے چھوٹی ری، ملمہ کاری۔ نمبر 2 ہے غیر عام دھاتیں ان کامن میٹلز، ٹھیک ہے، کامن میٹلز کے آگے ان لگا لیجیے UN ان، تو ان کامن میٹلز بن جائے گا۔ کیڈیم، اینٹیمنی، سرما اور پارا کے سوا دیگر دھاتیں کم استعمال میں آتی ہیں۔ نمبر 3 ہے قیمتی دھاتیں نوبل میٹلز NOBLE نوبل METALS میٹلز۔ ان میں سونا، چاندی اور پلیٹینیم شامل ہیں۔ یہ دوسری دھاتوں کی نسبت کم عامل اور کمیاب ہوتی ہیں، ان سے قیمتی زیورات بنائے جاتے ہیں۔ تابکار دھاتیں ریڈیو ایکٹیو میٹلز RADIOACTIVE ریڈیو ایکٹیو میٹلز METALS میٹلز۔ ان میں ریڈیم، یورینیم اور پلیٹینیم ہیں۔ ان سے تابکاری شعاعیں خارج ہوتی ہیں، یہ بیماریوں کی تشخیص اور جوہری توانائی میں استعمال ہوتی ہیں۔
اس کے بعد ہے اضافی دھاتیں، ایڈیٹو میٹلز، ADDITIVE ایڈیٹو میٹلز، METALS میٹلز، یہ لوہے اور دیگر دھاتوں سے یکجان ہو کر آمیزہ بنا سکتی ہیں، یعنی لوہے کے ساتھ مل کر ایک نیا آمیزہ بنا سکتی ہیں، بھرت سازی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں میگنیشیم، کرومیم، نکل، ٹنگسٹن اور کوبالٹ شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں قلوی دھاتیں، قاف، لام، واو اور پھر اس کے بعد چھوٹی یہ قلوی دھاتیں۔ الکلی میٹلز، ALKALI الکلی میٹلز، METALS، ان میں سوڈیم، پوٹیشیم، لیتھیم زیادہ اہم ہیں۔ لیتھیم یہ سب آپ ملا کے لکھیں گے، لام، یہ، تھے، یہ اور میم، لیتھیم۔ پانی سے فوری کیمیائی عمل کرتی ہیں اور ایسے محلول بناتی ہیں جو سرخ لٹمس کاغذ کو نیلا کر دیتے ہیں۔ LITMUS لٹمس پیپر، PAPR لٹمس پیپر، اور اردو میں لکھیں گے تو لام، ٹے، میم، سین لٹمس لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ہائیڈروجن گیس بھی اس کیمیائی عمل میں خارج ہوتی ہے اور اتنی حرارت پیدا کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس کو آگ لگ جاتی ہے۔ عام دھاتوں کی طرح بھرت بنانے کے کام نہیں آتی، بلکہ دیگر عناصر سے مل کر ایسی کیمیائی مرکبات بناتی ہیں جو ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی میڈیسن بنانے میں زیادہ استعمال میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے قلوی عرضی دھاتیں، قلوی قاف لام واو چھوٹی ہے، قلوی عرضی الف رے ضاد چھوٹی ہے، عرضی دھاتیں یعنی الکلائن ارتھ میٹل، زمین میں جو پائے جانے والی زمینی دھاتیں۔ ALKALINE الکلائن، EARTH ارتھ، METALS میٹلز، ان میں بیریم، میگنیشیم اور کیلشیم زیادہ اہم ہیں۔ ان کی مقدار قشر ارض میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے مرکبات بھی قلوی دھاتوں کے مرکبات جیسی خاصیت رکھتے ہیں۔ اس گروہ میں میگنیشیم دوسری دھاتوں کے نسبت زیادہ سخت ہوتی ہے، یعنی زمین میں یہ کافی پائی جاتی ہیں۔ کامیاب دھاتیں، ریئر میٹلز، RARE ریئر، METALS میٹلز، اس گروہ میں لنتھینائڈ دھاتوں کا سلسلہ شامل ہے۔ ان میں ایک دھات سیرم کو سگریٹ لائٹر کے پتھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پتھر لوہے اور سیرم کا بھرت ہے۔ یہ دھاتیں بہت کم مقدار میں ملتی ہیں۔ سکہ دھاتیں، کوائنیج، COINAG کوائنیج میٹلز، METALS میٹلز، یہ سکے بنانے میں کام آتی ہیں۔ ان میں سونا، چاندی، نکل، کوبالٹ اور المونیم کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان دھاتوں پر ہوا، پانی اور دیگر اشیاء کا کم عمل ہوتا ہے۔ بھاری دھاتیں، ہیوی میٹلز، HEAVY ہیوی، METALS میٹلز، ان کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وزن میں بھاری ہیں۔ ان میں لوہا، تانبا اور سیسا جیسی دھاتوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ دھاتوں اور غیر دھاتوں کی بنیادی خصوصیات مندرجہ ذیل جدول کی صورت میں دی گئی ہیں۔ جدول نمبر 3 خصوصیات، نمبر 1، اب یہ 3 اس میں انہوں نے کالمز بنائے ہوئے ہیں، ایک میں خاصیت ہے، دوسرے میں دھاتیں لکھا ہے اور اس میں غیر دھاتیں، یعنی بھاری پن ایک خاصیت ہے جو کہ دھاتوں میں دھاتی عناصر نسبتاً زیادہ کثیف ہوتے ہیں، زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ غیر دھاتی ان کی کثافت کم ہوتی ہے۔ پھر سطح ہے، خاصیت سطح ہے، دھاتوں کی سطح چمکدار ہوتی ہے اور غیر دھاتیں ان کی سطح غیر چمکدار ہوتی ہیں۔ نمبر 3 نقطۂ پگھلاؤ اور نقطۂ کھولاؤ، یعنی میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ، یہ زیادہ درجہ حرارت پر پگھلتی ہیں اور کھولتی ہیں۔ دھاتیں جو ہوتی ہیں زیادہ درجہ حرارت پر پگھلتی ہیں اور کھولتی ہیں، یعنی ان کا بوائلنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ غیر دھاتیں جو ہوتی ہیں ان کا درجہ پگھلاؤ اور کھولاؤ کم ہوتا ہے۔ نمبر 4 خاصیت ہے حرارت کا اثر، ٹیمپریچر کا اثر، ٹھیک ہے۔ حرارت سے دھاتیں جو ہوتی ہیں حرارت سے جل گرم ہوتی ہیں، حرارت کی اچھی موصل ہوتی ہیں، گڈ کنڈکٹر ہوتی ہیں۔ یہ غیر دھاتیں حرارت کے اثر کو دیر سے قبول کرتی ہیں، یعنی دیر سے گرم ہوتی ہیں اور دیر سے ہی ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ گڈ کنڈکٹر نہیں ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 5 خاصیت ہے برقی رو کا گزرنا، یعنی کرنٹ کا پاس ہونا۔ تو دھاتوں میں سے برقی رو کے لیے اچھی موصل ہیں، لیکن زیادہ درجہ حرارت پر خاصیت کم ہو جاتی ہیں، جبکہ جو غیر دھاتیں ہیں برقی رو کی اچھی موصل ہیں۔ نمبر 6 شورق، ورق بنانا، ان کو دھاتوں کو کوٹ کر چادریں بنائی جا سکتی ہیں، جبکہ غیر دھاتیں ٹھوس حالت میں
پھوٹک برٹل ہوتی ہیں اور چادریں نہیں بنا سکتی، یعنی بھربھری ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کو مار پٹائی کریں گے ان کی تو۔ نمبر 7 تار پذیری، مختلف دھاتوں کو مختلف اشکال میں ڈھالا جا سکتا ہے، ان سے تاریں بنائی جا سکتی ہیں، جیسے بجلی کے تار ہوتے ہیں، کاپر کے تار، سلور کے تار بنائے جاتے ہیں نا، چاندی کے تار، سونے کے تار، یہ سب چیزیں، جبکہ ہم جو غیر دھاتیں ان سے تار نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد دھاتوں اور غیر دھاتوں کی طبعی خواص ہیں، تاہم کچھ مثالیں ایسی ہیں جن کے خواص قدرے مختلف ہیں، مثلا سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کی کثافت اور نقطۂ پگھلاؤ دوسری دھاتوں کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ اینٹیمنی اور بسمت کی دھاتیں پھوٹک ہوتی ہیں، یعنی برٹل ہوتی ہیں، اسی لیے متورق میلیبل یعنی ورق نہیں بنا سکتی، اور نہ تار پذیر ڈکٹائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میلیبل MALLEABLE، ٹھیک ہے، میلیبل جناب، اور ڈکٹائل DUCTILE ڈکٹائل۔ کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خاص دھاتوں اور غیر دھاتوں میں مشترک ہوتے ہیں، یعنی کیمیائی طور پر دھاتوں دونوں خصوصیات رکھتے ہیں، انہیں ادھ دھاتیں سیمی میٹل SEMIMETAL سیمی میٹل یا میٹولائڈ METALLOID میٹولائڈ کہتے ہیں، یعنی ایسی دھاتیں جن میں کہ دھاتوں کی بھی خصوصیات ہوں اور غیر دھاتوں کی بھی خصوصیات ہوں، تو وہ ادھ دھات سیمی میٹل یا میٹولائڈ کہلاتی ہیں۔ ان میں جرمینیم اور آرسینک شامل ہیں۔ یہ آپ کا پارٹ 1 ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ خود آزمائی ہم نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایک ساتھ ہی آپ کو ہر چیپٹر کی ایک ساتھ خود آزمائی جو ہے وہ بنا کر سالو کر کے دیں گے انشاءاللہ جناب۔ نمبر 3 ہے زنگ آلودگی، اگر یعنی کہ کسی چیز کا زنگ لگ جانا۔ اگر آپ کسی پرانی دھات کی سطح کا غور سے مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نئی دھات کی طرح چمکدار سطح سے بالکل مختلف نظر آئے گی۔ مثلا لوہے کی اشیاء کا کانسی یا تانبے سے بنائے ہوئے کھلونے، بت اور وہ برتن جو پانی جمع رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان پر عموماً سبزی مائل تہ جم جاتی ہے۔ برسات کے موسم میں لوہے کی اشیاء پر گہرے بھورے رنگ کے صفوف کی تہ پیدا ہو جاتی ہے۔ میگنیشیم کی تار کو ہوا میں رکھنے سے سفید سی باریک تہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان دھاتی اشیاء کو کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دیں تو دھات کی نئی سطح نظر آنے لگتی ہے۔ دھاتوں کی چمکدار سطح پر جو آلودگی کی باریک تہ جم جاتی ہے اور دھاتوں کی چمک کو مدھم کر دیتی ہے، اس باریک تہ کو زنگ آلودگی کہتے ہیں۔ لوہے پر دیگر دھاتوں کی نسبت جلد اور زیادہ زنگ پیدا ہوتا ہے، اور لوہا کچھ عرصے بعد مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ بھی سکتا ہے۔ دھاتوں پر زنگ لگنے کی خاصیت کو زنگ آلودگی کہا جاتا ہے، یعنی اگر کسی بھی دھات پر جس پہ زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ آہستہ آہستہ گل جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، بھربھری ہو جاتی ہے، تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ زنگ آلودگی کا عمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زنگ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر لوہے کی کیلوں کو پانی میں ڈال دیں تو کچھ عرصے بعد ان پر گہرے بھورے رنگ کا زنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ برسات میں لوہے کی چیزیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی زنگ لگنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ خشک موسم میں لوہے کی چیزوں پر زنگ نہیں لگتا۔ اب ایک تجربہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ، اشیاء درجے دار سلنڈر لے لیجئے، یعنی ایک سلنڈر لے لیجئے جس پر کہ نمبرنگ ہوئی بھی ہو۔ چمکدار لوہے کی اون، پانی اور لگن لے لیجئے۔ لوہے کی اون کا مطلب ہے لوہے کا ایک جالا سا جیسے وہ لے لیجئے، پانی اور لگن یعنی کہ ٹب لے لیجئے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ شکل نمبر الف میں دکھائے ہوئے طریقے پر سامان ترتیب دیجئے اور درجہ سلنڈر میں لوہے کے چمکدار اون رکھ دیں۔ چند دنوں بعد شکل بے آپ یہ دیکھیں گے کہ الف لوہے کی اون گہرے بھورے رنگ میں تبدیل ہو گئی، بے پانی کے لگن میں رکھے ہوئے درجہ دار سلنڈر میں پانی کی سطح اوپر اٹھ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سلنڈر میں موجود ہوا میں سے کچھ حصہ زنگ لگنے میں استعمال ہو گیا اور اس کی جگہ پانی نے لے لی۔ ہوا میں موجود نمی زنگ لگنے کے باعث بنتی ہے اور خشک ہوا سے دھات پر زنگ نہیں لگتا۔ مزید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہوا میں موجود آکسیجن گیس بھی زنگ لگنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ تصویر ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک ٹب بنا ہوا ہے جس میں کہ پانی ڈلا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک جار الٹا رکھا ہوا ہے۔ اس جار کے اوپر جو ہے وہ لوہے کے بہت سارے تاروں کا ایک گچھا سا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اب کچھ دنوں میں کیا ہوا کہ اس گچھے میں جو کہ وہ بڑی تعداد میں تھا پہلی تصویر میں، وہ زیادہ تعداد میں ہے۔ جب ہم نے دیکھا دوسری تصویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ لگا اس کو، تو زنگ لگنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ گچھا تھوڑا سا چھوٹی سی مقدار میں وہ ہو گیا۔
یعنی اس کا تھوڑا سا سائز کم ہو گیا، اور پانی کی مقدار جو ہے وہ اوپر کی طرف چلی گئی، جار کے اندر پانی کی مقدار اوپر کی طرف چلی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جو سلنڈر کے اندر جو گیس تھی، وہ جو آکسیجن تھی، اس نے لوہے کے ساتھ مل کر زنگ بنایا۔ اب چونکہ وہ زنگ بنانے میں استعمال ہو گئی تو لوہے کے ساتھ مل گئی، تو لوہے کی مقدار جو ہے وہ زنگ کی وجہ سے برٹل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے وہ بھربھرا سا ہو جائے گا، اور پانی جو ہے وہ چونکہ جگہ بن گئی آکسیجن کے ختم ہونے کی وجہ سے، تو پانی اوپر کی طرف چلا گیا۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کو میں سمجھا پائی ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیرا ہے، لوہے کو زنگ لگنا ایک بیماری کی طرح ہے۔ اگر آبی بخارات اور آکسیجن کی مقدار ہوا میں موجود ہو تو لوہے کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ زنگ آلودہ لوہے پر مزید زنگ لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تمام لوہا کچھ عرصے بعد زنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ایلومینیم اور زنک جیسی دھاتوں پر زنگ لگتا ہے تو دھات کی سطح پر ایک پتلی سی تہ جم جاتی ہے جو دھات کو مزید زنگ لگنے سے بچاتی ہے۔ لیکن اگر ہوا میں سلفر ڈائی آکسائڈ جیسی زہریلی گیس موجود ہو تو یہ زنگ کی تہ کو مزید زنگ سے نہیں بچا سکتی، یعنی ایک تہ آ گئی، اس کے بعد اب وہ مزید نیچے جانے سے اس کو روکے گی۔ لیکن اگر زیادہ تعداد میں سلفر ڈائی آکسائڈ موجود ہے، ہوا میں زہریلی گیس موجود ہے، تو پھر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور زنگ نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ 3.1 ہے دھاتوں پر آکسیجن کا عمل۔ اگر کسی دھات کو ہوا میں جلایا جائے تو ہوا میں موجود آکسیجن دھات سے کیمیائی طور پر ملاپ کرتی ہے اور دھات کا مرکب تشکیل دیتی ہے جسے آکسائڈ کہتے ہیں، اور اس عمل کو آکسیڈیشن کا نام دیتے ہیں۔ آکسائڈ OXIDE آکسائڈ، آکسیڈیشن OXIDATION آکسیڈیشن۔ مختلف دھاتوں کا آکسیجن سے ملاپ اور ان کی اپنی خاصیت پر منحصر ہے۔ کچھ دھاتیں آکسیجن سے بہت جلد ملاپ کرتی ہیں اور زیادہ رغبت رکھتی ہیں۔ مثلا آئرن آکسائڈ کے ساتھ اگر ایلومینیم کو گرم کیا جائے تو ایلومینیم آئرن آکسائڈ سے آکسیجن لے لیتی ہے اور آئرن لوہا کو الگ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایلومینیم کی آکسیجن کے لیے لوہے کی نسبت زیادہ رغبت ہے۔ سوڈیم، پوٹیشیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی دھاتیں پانی کے ساتھ فوراً عمل کرتی ہیں اور پانی میں سے آکسیجن لے لیتی ہیں اور ہائیڈروجن کو آزاد کر دیتی ہیں۔ یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ زنگ پکڑتی ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ چیز بہت جلدی زنگ پکڑ لیتی ہے، تو اصل میں یہ آکسیڈیشن کا عمل ہے۔ اب اس میں انہوں نے ہمیں ایک ایکویشن بنا کے بتایا ہے، پوٹاشیم، سوڈیم یا کیلشیم، تینوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں اور اس کے ساتھ پانی ملائیں، پلس کا نشان لگائیں، پانی ملائیں، تو کیا ہوگا؟ سوڈیم، پوٹاشیم یا سوڈیم یا کیلشیم کے ہائیڈرو آکسائڈ بن جائیں گے، یعنی پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ بن جائیں گے، اور پلس اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہائیڈروجن گیس بن جائے گی۔ بعض دھاتوں کے آکسائڈ تعدیلی ہوتے ہیں، یعنی لٹمس کے کاغذ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، مگر چند دیگر دھاتوں کے آکسائڈ سرخ لٹمس کاغذ کو نیلا کر دیتے ہیں، انہیں اساسی یعنی آکسائڈز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسڈ مثلاً اساسی آکسائڈ، کیلشیم آکسائڈ، میگنیشیم آکسائڈ، سوڈیم آکسائڈ۔ تعدیلی آکسائڈ، لوہے کے آکسائڈ، تانبے کے آکسائڈ۔ اس کے بعد ہے دھاتوں پر پانی کا عمل۔ قلوی اور قلوی عرضی دھاتوں کے ساتھ پانی فوراً اور تیزی سے کیمیائی عمل کرتا ہے، لیکن بھاری اور سکہ دھاتوں پر پانی بہت آہستہ آہستہ عمل کرتا ہے اور انہیں زنگ آلودہ بنا دیتا ہے۔ چند دھاتوں پر پانی کی بجائے بھاپ تیزی سے عمل کرتی ہے، اور بھاپ پانی کی ہائیڈروجن زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ آکسیجن یعنی پانی سے دھات کی آکسائڈ یا ہائیڈرو آکسائڈ مرکب بنا دیتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ چند دھاتوں پر پانی کی بجائے بھاپ زیادہ تیزی سے عمل کرتی ہے، یعنی بھاپ یعنی کہ جو اس کے ویپرز جو ہوتے ہیں جو اس کو گرم کرنے کے بعد نکلتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ پانی کی جو ہائیڈروجن ہے، پانی کا جو فارمولا ہے آپ کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے بھی، H2O، 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول اور ایک آکسیجن کے مالیکیول۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ہائیڈروجن آزاد ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سے ہائیڈروجن الگ ہو جاتی ہے اور آکسیجن الگ ہو جاتی ہے۔ اب آکسیجن پانی سے دھات کا آکسائڈ یا ہائیڈرو آکسائڈ مرکب بنا دیتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب آکسیجن کیا کرتی ہے, وہ پانی کے ساتھ ملتی ہے اور یہ آکسیجن کے ساتھ جو ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر ہائیڈرو آکسائڈ بنا دیتی ہیں, یعنی H2O نہیں رہتا بلکہ وہ ہائیڈرو آکسائڈ بن جاتا ہے. جیسے دھات پلس بھاپ برابر ہے دھات کا آکسائڈ یا ہائیڈرو آکسائڈ پلس ہائیڈروجن آکسائڈ. ٹھیک ہے. بعض دھاتیں حرارت سے سرخ گرم ہونے پر پانی بھاپ سے عمل کرتی ہیں, دھاتوں کے آکسائڈز بناتی ہیں, یعنی سرخ گرم لوہا پلس بھاپ, تو کیا ہوگا, یہ بن جائے گا آپ کا لوہے کا آکسائڈ پلس ہائیڈروجن گیس جو کہ اوپر کی طرف اٹھے گی. اسی طرح میگنیشیم سرخ گرم ہو, اس پر بھاپ کا اثر کیجیے تو میگنیشیم آکسائڈ بن جائے گی اور ہائیڈروجن گیس اوپر کی طرف اٹھے گی. اس کو انہوں نے لکھا اس طرح سے ہے, سرخ گرم لوہا پلس بھاپ, ایرو کا نشان لوہے کا آکسائڈ اس طرف, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف جائے گا, پھر پلس ہائیڈروجن آکسائڈ لکھا اور ہائیڈروجن کے پاس ایک ایرو بنایا جو کہ اوپر کی طرف اس کے ایرو کا نشان ہے. پھر اسی طرح میگنیشیم بریکٹ میں لکھا ہے سرخ گرم, پھر پلس کا نشان لگایا, پھر بھاپ لکھا, پھر ایرو بنایا جس کا کہ رخ الٹے ہاتھ کی طرف جائے گا, یعنی آپ سیدھے ہاتھ سے اردو لکھ رہے ہیں نا تو الٹے ہاتھ کی طرف جائے گا, اور پھر لکھا میگنیشیم آکسائڈ, پھر پلس کا نشان لگایا, پھر ہائیڈروجن آکسائڈ لکھا اور ہائیڈروجن آکسائڈ کے ساتھ ہی ایک ایرو بنایا جو کہ اوپر کی طرف نشاندہی کر رہا ہے, یعنی کہ یہ گیس جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گی. اس کے بعد 3.3 ہے زنگ آلودگی اور اکلاؤ یعنی کروشن, رسٹنگ اینڈ کروشن. رسٹنگ RUSTING رسٹنگ اینڈ کروشن CORROSION کروشن. آپ نے جان لیا ہے کہ نمی کی موجودگی میں ہوا آکسیجن لوہے پر کیمیائی عمل کر کے اسے زنگ میں بدل دیتی ہے. لہٰذا اگر لوہے کو زنگ لگنے سے نہ بچایا جائے تو آہستہ آہستہ سارے کا سارا لوہا زنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. زنگ لگنے سے لوہے کو اس طرح ختم ہو جانے کو اکلاؤ کروشن کہتے ہیں. اسی طرح بہت سی دوسری دھاتوں کو پانی اور ہوا کی موجودگی میں زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو زنگ آلودگی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سطح پر کوئی چیز لگا دی جائے تاکہ ہوا کی نمی لوہے پر عمل نہ کرے. اس مقصد کے لیے درج ذیل چند طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. زنگ آلودگی سے بچاؤ کے اقدامات. نمبر 1 ملمہ کاری پلیٹنگ. زنگ آلودگی کا عمل دھات پلیٹنگ PLATING. زنگ آلودگی کا عمل دھات کی سطح پر ہوتا ہے. اگر سطح پر کسی دوسری غیر عامل دھات کی باریک تہ چڑھا دی جائے یا جمع کر دیا جائے تو دھات زنگ آلودگی سے بچ جاتی ہے. ملمہ کاری 2 طریقوں سے کی جاتی ہے. نمبر 1 برقی ملمہ کاری الیکٹرو پلیٹنگ ELECTRO الیکٹرو PLATING پلیٹنگ. نمبر 2 طبعی ملمہ کاری مینول. طبعی توئیں بے عین چھوٹی ہے طبعی. ملمہ میم لام میم عین ملمہ کاری کاف الف کا را رے چھوٹی ری ملمہ کاری. MANUAL مینول. پلیٹنگ PLATING پلیٹنگ. برقی طریقے سے ملمہ کاری کرنے سے دھات کی سطح پر ایسی دوسری دھات کی پتلی سی تہ چڑھ جاتی ہے جو مائع اکلاؤ یعنی کروجن ریزسٹنٹ ہو تو اس طرح ملمہ شدہ دھات زنگ سے محفوظ ہو جاتی ہے. مثلا لوہے کو زنگ آلودگی سے بچانے کے لیے اس کی سطح پر نکل کرومیم جست اور ٹن کالئی کا ملمہ کر دیا جاتا ہے. جست سیسا سے ملمہ کی ہوئی لوہے کی چادروں سے پانی کی بالٹیاں صندوق اور چھتوں کی چادریں بنائی جاتی ہیں. اسی طرح بعض دھاتوں پر سونے چاندی اور پلیٹینیم دھاتوں کی ملمہ کاری کی جاتی ہے تاکہ ان پر اکلاؤ کروشن کا عمل نہ ہو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو دروازے وغیرہ ہوتے ہیں کھڑکیاں ہوتی ہیں ان پر پینٹ کر دیا جاتا ہے. لوہے کے جو دروازے ہوتے ہیں لوہے کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ پینٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان پر زنگ نہ لگے. خوردنی تیل اور غذا رکھنے والے ڈبے اور گھریلو استعمال کی دھاتوں پر برتنوں پر قلئی کی ملمہ کاری کی جاتی ہے تاکہ غذا اجزاء کے ساتھ مل کر تانبا پیتر لوہا کے زہریلے مرکبات پیدا نہ ہوں اور ان میں رکھی ہوئی غذائیں زہریلی نہ ہو جائیں. طبعی طریقے میں لوہے کی چادروں پر کسی دوسری کم عامل دھات کی تہ یا چادر چڑھا دی جاتی ہے. مثلا سمندری جہاز بنانے میں استعمال ہونے والے لوہے کی چادروں پر تانبے کی چادر لگا دی جاتی ہے کیونکہ لوہے کی نسبت تانبا کم عامل ہے, ورنہ پتہ چلا پورے جہاز کو ہی جو ہے وہ زنگ لگ گیا اور وہ ڈوب گیا. تو لہٰذا اسے بچانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے روغن کاری پینٹنگ. ہاں روغن کاری پینٹنگ PAINTING پینٹنگ.
آج کل یہ طریقہ بھی باکثرت استعمال کیا جاتا ہے. گھریلو اشیاء, دھاتی فرنیچر, کاریں, لوہے کے پائپ, سمندری جہازوں میں استعمال ہونے والے لوہے کی چادریں اور ایسی تمام چیزیں جو موسم کے اثرات اور ماحول سے زنگ آلودہ ہو جاتی ہیں, ان پر مختلف قسم کے پینٹس کی ہلکی سی تہ چڑھائی جاتی ہے جس سے ان کی سطح فضا کے بخارات اور آکسیجن کے عمل سے محفوظ ہو جاتی ہے. اس طرح وہ زنگ آلود نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, دروازوں پر ہم پینٹ کر دیتے ہیں. اس میں بڑا نقص یہ ہے کہ پینٹ کچھ عرصے بعد اتر جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں, جس سے اشیاء کی سطح کو دوبارہ زنگ آلودگی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس لیے ان پر دوبارہ روغن کرنا پڑتا ہے. آپ نے بجلی کے کھمبوں پر چمکدار ایلومینیم پینٹ چڑھا ہوا دیکھا ہوگا. ٹرکوں اور دیگر متحرک گاڑیوں کے ڈھانچوں پر مختلف رنگ کے روغن چڑھے ہوئے ہم روز دیکھتے ہیں. نمبر 3, تیل یا گریس چڑھانا. آئل اور گریسنگ, OIL آئل اور گریسنگ GREESING گریسنگ. یہ طریقہ بالکل عارضی ہے. جب تک دھاتی اشیاء پر تیل یا گریس لگا رہتا ہے وہ زنگ آلودگی سے محفوظ رہتی ہیں. جو ہی یہ اترتا ہے ان پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, تیل لگا دیا جاتا ہے تالوں پر, گھر کے جو تالے ہوتے ہیں, لاکس ہوتے ہیں, ان پہ تیل لگا دیتے ہیں, کنڈیوں پر تیل لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ زنگ نہ لگے. بھرت سازی. نمبر 4, بھرت سازی. آپ نے جان لیا کہ ایک قسم کی پگھلی ہوئی دھات میں دوسری دھات کی قلیل مقدار شامل کر دیں تو دو دھاتوں کا آمیزہ بن جاتا ہے جسے بھرت الوائے ALLOY الوائے کہتے ہیں. نئی دھات زنگ سے محفوظ رہ سکتی ہے. اس کے دیگر خواص بھی اصل دھات یا دھاتوں سے بہتر ہوتے ہیں. بریکٹ میں یہاں لکھا ہے 2 یا زیادہ خالص دھاتوں کے آمیزے کو بھرت کہتے ہیں. یہ بھرت کی ڈیفینیشن ہے, اس کو آپ تشریح کی تعریف ہے یاد کر لیجیے گا. 2 یا زیادہ خالص دھاتوں کے آمیزے کو بھرت کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بھرت کی اقسام. نمبر 4, بھرت کی اقسام اور فوائد. دراصل بھرت 2 یا 2 سے زیادہ دھاتوں کے ٹھوس محلول کو کہتے ہیں. مثلا جب تانبا اور جس کو پگھلی ہوئی حالت میں ایک خاص تناسب سے ملا دیا جائے تو دونوں دھاتیں ایک دوسرے میں حل ہو کر محلول بناتی ہیں. اس طرح تانبے اور جس کا بھرت بنتا ہے جسے پیتل کہتے ہیں. بھرتوں کے طبعی خواص اجزاء بھرتوں کے طبعی خواص دھاتی اجزاء کے طبعی خواص مثلا رنگ, لچک, پھیلاؤ کی شرح, برقی آلیت, کنڈکٹنس CONDUCTANCE کنڈکٹنس, نقطۂ انجماد اور نقطۂ کھولاؤ, بوائلنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ وغیرہ سے یہ سب جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. آئیے چند مفید بھرتوں کی ترکیب اور افادیت کا مطالعہ مندرجہ ذیل جدول سے کریں. یعنی اس ٹیبل میں آپ کو یہاں پہ کچھ بھرت دی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہے دھاتی اجزاء اور مقدار. نمبر 1, تانبا 60 سے 80% اور جس 20 سے 40%. اس کو ملا کر جب بنایا جائے گا تو بنے گا بھرت, پیتل, براس جس کو ہم کہتے ہیں. استعمال کیا ہے اس کا؟ گھریلو برتن, مجسمے, نام کی تختیاں, مشینوں کے پرزے, پانی کے نل کی ٹوٹیاں وغیرہ. نمبر 2 ہے تانبا 70 سے 90% اور جس 25% تک اور قلعی 1 تا 18%. اگر یہ 3 چیزیں ملائی جائیں گی تو بنے گا برونز, BRONZ, برونز جس کو کہ ہم کانسی کہتے ہیں. اور یہ کام آتا ہے گھریلو برتن, مجسمے, موٹر اور مشینوں کے پرزے بنانے کے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے سیسا 50% اور قلعی 50%. یعنی دونوں یہ 50% آپ ملا دیں گے تو ٹانکا سولڈر میٹل, جس سے ٹانکا لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈنگ وغیرہ والے ٹانکا لگاتے ہیں تو وہ سولڈر میٹل SOLDER سولڈر METL میٹل بنے گا. دھاتی اشیاء کو جوڑنے اور ٹانکا لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 ہے نکل 85% 85% اور کرومیم 15%. اس سے ٹائکروم بنے گا. برقی ہیٹروں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کا نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہے. نمبر 5 ہے لوہا 74%, کرومیم 18% اور نکل 8%. یہ 3 چیزیں آپ ملائیں گے تو زنگ ناپذیر فولاد اسٹین لیس اسٹیل بنے گا. STAIN اسٹین LESS اسٹین لیس اسٹیل. اور یہ کام کس کے آتا ہے؟ آلات اور مختلف اشیاء کے ڈھانچے بنانے میں استعمال ہوتا ہے. لوہے کے بجائے استعمال میں آتا ہے کیونکہ اسے زنگ نہیں لگتا. اسٹین لیس اسٹیل کی تو بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گی. نمبر 6 لوہا 77.3%,
मैग्नीज 0.3% और मैंगिस्टन 18%, टिंगस्टन है ये, टेनोन काफ सीन टेनोन, टिंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%। इन चारों चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आला रफ्तारी फौलाद बनेगा। इससे फौलादी बरमे और तराशने वाले औजार बनाए जाते हैं। 4.1 है धातुओं की ग़िज़ाई अहमियत। बहुत सी धातें मसलन लोहा, तांबा, कोबाल्ट, जिंक, जस्त, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारे जिस्म का अहम जुज़्व हैं। इनकी क़लील मक़दार हमारे खून की तरकीब और असाब में पाई जाती है। इन मुख्तलिफ़ धातुओं की मक़दार मुनासिब मक़दार जिस्म में लहमियात और हार्मोन्स जैसे अहम नामियाती मुरक्कबात के फ़ैल में बाकायदगी पैदा करती है। यानी हमारे जिस्म में जो प्रोटीन बनती है उसके लिए और हमारे जिस्म में जो नामियाती मुरक्कबात बनते हैं उनके हार्मोन्स को अगर रेगुलेट करना है तो ये उस काम में आती है। खून में लोहे और लहमियात का एक मुरक्कब हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को तमाम खलियों में ले जाता है, और दूसरा मुरक्कब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा करता है। अगर जिस्म में लोहे की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मुनासिब मक़दार जिस्म को नहीं मिलती और जिस्म जल्द थक जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि हीमोग्लोबिन सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं डिफरेंट सेल्स को हमारी बॉडी के। तो ज़ाहिर है कि अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में, डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं पहुँचेगी। रंग जर्द पड़ जाता है, सर में दर्द होने लगता है। इस कमी को पूरा करने के लिए इस धात के मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें लोहे की मक़दार मौजूद हो। लोहे के हुसूल के लिए गोश्त, कलेजी, अंडा, पालक, सलाद, लोकाट, बाजरा और सोयाबीन वगैरह खाने चाहिए। अब जब आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के लिए, आयरन के लिए कितना ज़रूरी है तमाम चीज़ें खाना, ख़ासकर बच्चे जो हैं पालक नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं और बाजरा और सोयाबीन तो खाते ही नहीं हैं, तो लिहाजा भी सुन लीजिए कि आपने कलेजी भी खानी है, आपने अंडा भी खाना है, पालक भी खानी है, सलाद भी खानी है और ये फ्रूट भी खाने हैं। इसके बाद जिस्म में कैल्शियम की मक़दार दूसरे अनासर की निस्बत ज़्यादा होती है और ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियों के नशोनुमा दुरुस्त नहीं रहती। ये जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों में बाकायदगी पैदा करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इस कमी को दूर करने के लिए दूध से बनी हुई अशिया, अंडा, हड्डियों की यखनी इस्तेमाल करनी चाहिए। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों, गोश्त और अनाज में भी इसकी कलील मक़दार होती है। यानी दूध पीना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ पीनी चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए, जो आजकल वो फजूल का फ़ैशन है ना सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, इसको पीने के बजाय, जो कि आपके किसी काम के नहीं, उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में जाती है। बहुत बेहतर है कि आप दूध पिएँ, लस्सी पिएँ, खीर बनाकर खाएँ, घर के अंदर अपने अंडा खाएँ और सूप बनाएँ, हड्डियों का सूप बनाकर पिएँ, यखनी बना के पिएँ और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं वो खाएँ ख़ासकर। फिर है देखिए सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की मुनासिब मक़दार जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों को बाकायदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक निज़ाम के फ़ेल में मददगार साबित होता है। देखिए ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो बीमारियां भी नहीं होंगी, ख़ासकर जो है हाजमे की बीमारी बहुत ज़्यादा बच्चों को होती है, कब्ज़ हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ें खा रहे होंगे तो फिर यकीनन आपको ये तमाम बीमारियों से आपको अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखेंगे। खाने के नमक में सोडियम होता है, दालों, फलों और गर्म मसालों पे भी इसकी कलील मक़दार होती है। तांबा भी हमारे जिस्म की साख्त में मौजूद है, लेकिन इसकी बहुत कलील मक़दार जिस्म में पाई जाती है। खुराक में तांबे के ज़रात की ज़्यादती से विल्सन बीमारी पैदा होती है, जिसमें ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जोड़ सख्त पड़ जाते हैं और हलक से चीज़ निगलने में दुश्वारी पेश आती है। इसमें बीमारी में तांबे की ज़्यादा मक़दार दिमाग, जिगर और गुर्दों में जमा हो जाती है। मुख्तलिफ़ अद्वियात खाने से इस धात की ज़्यादा मक़दार को जिस्म में कम किया जा सकता है। देखें जितना अच्छा आप खुराक लेंगे उतनी कम दवाएं आप करेंगे। यानी मैं एक बात अपनी ज़िंदगी में सबको कहा करती हूँ, जो खाना नहीं खाता वो दवाएँ खाता है। तो अगर आप खाना खाएँगे और खाने में हर चीज़ खाएँगे तो आपको दवाएँ खानी नहीं पड़ेंगी। अब हमारे पास टॉपिक है मुज़र सेहत धाती अनासिर हमारी खुराक में किस तरह शामिल होते हैं। अब ये जो धात है, ऐसा थोड़ी कि खाने के अंदर लोहा डाल दिया आपने, मैग्नीशियम डाल दिया, स्टील की एक प्लेट डाल के खाना पका लिया, इस तरह तो नहीं करेंगे ना।
تو ہوتا کیا ہے؟ نمبر 1، متذکرہ بالا دھاتوں کے جسم میں داخل ہو جانے پر انتہائی زہریلے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم غذا دھاتی برتنوں میں پکاتے اور رکھتے ہیں تو غذا کے ترش یا اساسی جز دھات سے مل کر مرکب بنا لیتے ہیں۔ یہ جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایلومینیم کے برتن ہمارے یہاں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دھات ٹماٹر، کھٹی اشیاء، لیموں و دہی وغیرہ سے کیمیائی عمل کر کے ایلومینیم کے مرکبات بناتی ہیں جو مضر صحت ہیں۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں جو مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے، اور مٹی کے برتن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی ایسی دھات نہیں ہوتی جو آپ کو نقصان دے، اور جو دھات موجود ہوتی ہے وہ ان خوراک میں ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان کے جسم کے لیے کام آئیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے تانبے کے برتن بھی گھروں میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دھات بھی ہوا اور پانی سے عمل کر کے زہریلا مادہ بناتا ہے۔ ترش اور اساسی اشیاء بھی اس سے جلدی کیمیائی طور پر عمل کرتی ہیں۔ مثلاً اچار میں رکھا ہوا تانبے کا چمچ، اس لیے سبزی مائع زہریلے مرکب سے بچانے کے لیے تانبے کے برتنوں پر قلعی کروا دی جاتی ہے، جس سے تانبے کی سطح ڈھک جاتی ہے اور زہریلے مرکبات پیدا نہیں ہوتے۔ تو بہت بہتر یہی ہے نا کہ مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں۔ نمبر 3، سیسے کے مرکبات انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ پانی کے نل اگرچہ دھات کے بنے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندرونی سطح پر پانی کے ناحل پذیر نمکیات کی تہ جم جاتی ہے اور سیسے کے مرکبات پانی میں شامل نہیں ہوتے۔ نمبر 4، لوہا بھی ہوا اور پانی سے عمل کر کے مرکبات بناتا ہے جو صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، اس لیے ان برتنوں کو بھی استعمال سے پہلے خوب دھو لینا چاہیے تاکہ یہ مرکبات اتر جائیں اور خوراک میں شامل نہ ہوں۔ نمبر 5، چند اہم غیر دھاتیں۔ یوں تو بہت سی غیر دھاتیں ہیں لیکن یہاں صرف چند ایسی غیر دھاتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو ہماری زندگی میں کافی اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ غیر دھاتیں گندھک، سلفر، ہیلوجنز اور فاسفورس ہیں۔ 5.1، گندھک، سلفر، SULPHUR، سلفر۔ گندھک ایک اہم غیر دھات ہے، اس کا ادویات میں استعمال قدیم زمانے سے ہے۔ گندھک قدرتی طور پر 2 حالتوں میں ملتی ہے، ایک ہے آزاد حالت، دوسری ہے مرکبات کی شکل میں۔ نمبر 1، آزاد حالت میں آتش فشانی پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ زیر زمین جپسم اور چونے پتھر کے ساتھ اس کے ذخائر دنیا کے کئی ممالک میں ہیں۔ ان میں اسپین، آئرلینڈ، امریکہ، جاپان، میکسیکو اور اٹلی زیادہ اہم ہیں جہاں سے خالص گندھک حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، مرکبات کی شکل میں یہ مندرجہ ذیل کیمیائی مرکبات کی صورت میں عام ہے۔ الف، سلفائڈز، SULPHIDES، سلفائڈز یہ دھاتوں اور گندھک کے کیمیائی ملاپ سے بنتے ہیں۔ ان میں لوہا، سیسا، زنک، تانبا اور پارا کے سلفائڈ زیادہ اہم معدن منرلز MINERALS منرلز ہیں۔ ان کو گرم کرنے سے سلفر ڈائی آکسائڈ گیس اور دھات کے آکسائڈ بنتے ہیں۔ دھات کے آکسائڈ سے خالص دھات اور سلفر ڈائی آکسائڈ سے گندھک کا تیزاب سلفیورک ایسڈ بنائے جاتے ہیں۔ سلفیٹس، SULPHATES، سلفیٹس یہ گندھک، دھاتوں اور آکسیجن کے مرکبات ہیں۔ معدنی طور پر جپسم، کیلشیم فاسفیٹ اور بیرائٹ، بیریم سلفیٹ اور اسپیم سوڈیم سلفیٹ زیادہ اہم ہیں۔ دیگر ذرائع مثلاً قدرتی گیس اور پیٹرولیم کے حصول سے بھی کافی مقدار میں گندھک مہیا ہوتی ہے۔ نمبردار، قدرتی طور پر سبزیوں، لہسن، سرسوں اور انڈے میں بھی سلفر کے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ گندھک کی تیاری۔ فراش کا طریقہ برمن فراش کے طریقے میں شدید گرم پانی اور ہوا گندھک کے ذریعے زیر زمین ذخائر سے گزارے جاتے ہیں۔ زیر زمین جو گندھک پائی جاتی ہے اس سے پگھلی ہوئی گندھک ہی پانی اور ہوا کے ساتھ جھاگ بناتی ہے جو پمپوں کے ذریعے زمین سے باہر لائی جاتی ہے۔ یہ جھاگ ٹھنڈا ہونے پر خالص گندھک 99.5% مہیا کرتی ہے۔ سلفر گندھک کے خواص۔ نمبر 1، گندھک زرد رنگ کی پھوٹک ٹھوس کی صورت میں ہوتی ہے، اسے باریک صفوف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، پانی میں حل نہیں ہوتی لیکن مزین اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں حل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، حرارت اور باقی روح کے لیے غیر مؤثر ہے لیکن کم درجہ حرارت 113 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتی ہے۔ نمبر 4، ٹھوس گندھک مختلف اشکال کا روپ دھار سکتی ہے۔ ان مختلف اشکال کو بہروپی اشکال کہتے ہیں۔ ان میں سلائی نما پلاسٹک، صفوفی اور مخروطی اشکال اہم ہیں۔ یہ ان کی شکلیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ گندھک بہت سے دوسرے عناصر سے مل کر مرکبات بناتی ہے جو سلفائڈ، سلفیٹ اور سلفیٹ کہلاتے ہیں۔ سلفائڈ آخری میں ڈال آئے گا، سین لام فے الف حمزہ یہ ڈار۔ اس کے بعد سلفائٹ، سین لام فے الف حمزہ یہ ٹے،
اور پھر سلفیٹ سین لام فے یہ ٹے سب ملا کر ایک ساتھ لکھا ہوا ہے. مثلاً اب انہوں نے ایک فارمولا لکھا ہے سلفر پلس ہائیڈروجن، اس کے بعد ایرو کا نشان، ہائیڈروجن سلفائڈ بن جائے گا. سلفر پلس آکسیجن تو سلفر ڈائی آکسائڈ بن جائے گا. سلفر پلس لوہا آئرن تو بنے گا ایرو کا نشان کے بعد لوہے کا سلفائڈ یعنی آئرن سلفائڈ. گندھک کے استعمال. نمبر 1، گندھک ہوا میں جلائی جائے تو ہلکے نیلے شعلے سے جلتی ہے اور دم گھٹنے والی گیس سلفر ڈائی آکسائڈ بناتی ہے جو گندھک کے تیزاب بنانے میں کام آتی ہے. نمبر 2، اس کے کیمیائی مرکبات میں سے کیلشیم بائی سلفائٹ کاغذ سازی کی صنعت میں اور کاربن ڈائی سلفائڈ حل پذیری کے طور پر کام آتے ہیں. نمبر 3، قدرتی ربڑ جو ربڑ کے درخت سے حاصل ہوتے ہیں بہت لچکدار ہوتی ہے. اس سے کاروں ٹرکوں کے ٹائر بنانے کے قابل بنانے کے لیے اس میں گندھک شامل کی جاتی ہے. نمبر 4، گندھک کے مرکبات مختلف ادویات اور سلفا ڈرگز اور جراثیم کش مرکبات بنانے میں کام آتے ہیں. گندھک جلد کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی مرہموں میں بھی شامل کی جاتی ہے. نمبر 5، فاسفورس کے ساتھ مل کر فاسفورس سلفائڈ بناتی ہے جو ماچس کی صنعت میں کام آتا ہے. گندھک. نمبر 6، گندھک پوٹاشیم نائٹرائٹ اور کوئلہ بارود کے اہم اجزاء ہیں. نمبر 7، 1950 سے 1980 کے عرصے میں دنیا میں گندھک کی پیداوار پہلے سے 4 گنا ہو گئی. اس کا 90% حصہ گندھک کے تیزاب میں استعمال ہوا جو بعد میں کیمیائی کھاد، کیمیائی مرکبات، رنگ و روغن سازی، فولاد اور مصنوعی ریشے کی صنعتوں، پلاسٹک سازی، پیٹرولیم کی صنعت اور کاغذ سازی میں استعمال کیا گیا. 5.2 فاسفورس. فاسفورس بھی ایک غیر اہم دھات ہے جو قدرتی طور پر آزاد حالت میں نہیں ملتی کیونکہ یہ ہوا میں فوراً جل اٹھتی ہے. فاسفورس PHOS. فاسفورس بھی ایک غیر اہم دھات ہے. فاسفورس بھی ایک غیر اہم دھات ہے، قدرتی طور پر آزاد حالت میں نہیں ملتی کیونکہ ہوا میں فوراً جل اٹھتی ہے. دیگر عناصر کے ساتھ کیمیائی طور پر مل کر مرکبات کی صورت میں وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہے. اس کے مرکبات فاسفیٹ کہلاتے ہیں جن میں کیلشیم فاسفیٹ دنیا کے کئی ممالک میں بطور معدن حاصل ہوتا ہے. فاسفورس ہڈیوں کا اہم جزو ہے. اس کے نامیاتی مرکبات انسانی جسم میں اہم حیثیت رکھتے ہیں. پودوں اور جانداروں کی خوراک کا لازمی حصہ ہیں. جاندار کے خلیے میں نیوکلک ایسڈ بھی نامیاتی فاسفیٹ ہے جو انسانی جسم کے مرکبات میں زندگی اور وراثت کا ضامن ہے. فاسفورس کا حصول. اگرچہ مختلف اقسام کی فاسفیٹ مرکبات معلوم ہو چکے ہیں مگر ان میں سے صرف کیلشیم فاسفیٹ ہی وسیع اور تجرباتی پیمانے پر فاسفورس تیار کیا جاتا ہے. فاسفیٹ کو سلیکا، ریت اور کوک کاربن کے ساتھ برقی بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے تو کیمیائی عمل سے فاسفورس اور کاربن مونو آکسائڈ گیس بنتی ہے جو ٹھنڈے ہونے پر سفید فاسفورس بناتے ہیں. کیلشیم فاسفیٹ پلس سلیکا پلس کاربن ایرو کا نشان، فاسفورس سفید والا پلس کاربن مونو آکسائڈ گیس. اب ہے فاسفورس کی خاصیتیں. نمبر 1، سفید فاسفورس خالص حالت میں موم کی طرح نرم ہوتا ہے. اسے پانی میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اسے ہوا میں آگ لگ جاتی ہے. نمبر 2، سفید فاسفورس کو ہوا کی غیر موجودگی میں 250 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے بعد ٹھنڈا کریں تو سرخ فاسفورس میں بدلا جاتا ہے جسے سرخ فاسفورس کہتے ہیں. اگر سرخ فاسفورس کو گرم کیا جائے اور اس کے بخارات کو ٹھنڈا کریں تو دوبارہ سفید فاسفورس حاصل ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک سائیکل ہے. آپ نے فاسفورس کے بخارات فاسفورس لیا، سرخ فاسفورس کو آپ گرم کریں، حرارت دیں تو وہ فاسفورس کے بخارات میں تبدیل ہو جائے گا. بخارات کو ٹھنڈا کریں گے تو سفید فاسفورس بن جائے گا. سفید فاسفورس کو گرم کریں گے تو وہ واپس سے سرخ فاسفورس میں بن جائے گا. نمبر 3، فاسفورس کا چمکنا. اگر فاسفورس کے ذرات کو اندھیری جگہ پر ہوا میں اڑایا جائے تو یہ ذرات روشنی پیدا کرتے ہیں اور اس عمل میں فاسفورس آکسائڈ بنتا ہے. نمبر 4، فاسفورس کا جلنا فاسفورس ہوا میں رکھنے سے سلگنے اور پھر جلنے لگتا ہے. تجربہ نمبر 3، تھوڑے فاسفورس کو کاربن ڈائی سلفائڈ میں حل کر لیں اور اس میں فلٹر پیپر ڈالیں. اس طرح
بھیگے ہوئے کاغذ کو ہوا میں رکھ دیں. آپ دیکھیں گے کہ جو ہی کاغذ خشک ہوتا ہے یعنی کاربن ڈائی سلفائڈ بخارات بنا کر ہوا میں اڑ جاتی ہے تو کاغذ کو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ فاسفورس میں کاربن ڈائی سلفائڈ سے الگ ہو جاتا ہے اور اسے ہوا میں آگ لگ جاتی ہے. جنگ میں فصلوں اور لکڑی کے انباروں کو آگ لگانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا. سفید فاسفورس کو سیلولائڈ پلاسٹک پر لگا کر پانی میں ڈبو دیا گیا اور ہوائی جہاز سے انہیں نشانے کی جگہ پھینکا گیا. جو ہی پانی خشک ہوا فاسفورس بھڑک اٹھا اور سیلولائڈ آگ کو مزید بڑھانے میں مدد دیتا ہے. اس لیے فاسفورس آگ لگانے والے بموں اور شعلہ انداز گولوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 5، فاسفورس ہوا میں سے آکسیجن لے کر فاسفورس پینا آکسائڈ کے بخارات بناتا ہے جو پانی میں حل ہو کر فاسفورس کا تیزاب بناتے ہیں. اب ہے فاسفورس کے مرکبات. فاسفیٹ کھادیں کیلشیم سپر فاسفیٹ پانی میں حل پذیر ہے اور پودے اسے جذب کر کے اپنی نشو و نما حاصل کرتے ہیں، اسی لیے فاسفیٹ کھادوں میں بہتر سمجھا جاتا ہے. نمبر 2، بیکنگ پاؤڈر. سوڈیم بائی کاربونیٹ کھانے کا سوڈا کے ساتھ کیلشیم ہائیڈروجن فاسفیٹ کو ملا کر خمیر اٹھانے والا آمیزہ یا بیکنگ پاؤڈر بنایا جاتا ہے. نمبر 3، اشیاء کو صاف کرنے اور بھاری پانی کو ہلکا بنانے میں ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ استعمال ہوتا ہے. یہ مختلف واشنگ پاؤڈرز کا جز بھی ہے. نمبر 4، لوہے کے زنگ آلودگی سے بچانے کے لیے رنگ و روغن کرنے سے پہلے اس پر فاسفورس ایسڈ کی تہ لگا دی جاتی ہے جو لوہے آئرن سے عمل کر کے آئرن فاسفیٹ بناتا ہے اور لوہے کو زنگ آلودگی سے بچاتا ہے. نمبر 5 ہے فاسفورس کو ماچس کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے. شروع میں خالص فاسفورس استعمال کیا کرتے تھے، مگر اس سے ماچس فیکٹری میں کام کرنے والے کو ایک بیماری فاسی گو FOSSY فاسی GAW گا میں مبتلا ہو جاتے تھے. اس لیے آج کل فاسفورس کی بجائے فاسفورس پینٹا سلفائڈ استعمال کیا جاتا ہے. ماچس کے مسالوں میں فاسفورس پینٹا سلفائڈ، گوند، پوٹاشیم کلوریٹ، سرخ فاسفورس اور اینٹیمن سلفائڈ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ہیلوجنس HALOGENS. غیر دھاتی عناصر کے ایک گروہ کا نام ہیلوجن ہے. قدیم زمانے سے کھانے کا نمک سمندری پانی سے حاصل ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر نمکیات بھی سمندری پانی سے حاصل ہوتے ہیں. چونکہ ان غیر دھاتی عناصر کے مرکبات اور نمکیات سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان عناصر کو نمکیات بنانے والے عناصر سالٹ فارمر SALT سالٹ FORMER فارمر یعنی ہیلوجن کا نام دیا گیا ہے. اس گروہ میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں. نمبر 1 فلورین FLOURINE فلورین. نمبر 2 کلورین CHLORINE کلورین. نمبر 3 برومین BROMINE برومین. اور نمبر 4 آیوڈین IODINE. یہ چاروں عناصر انتہائی عامل ہیں، اس لیے ہمیشہ مرکبات کی صورت میں پائے جاتے ہیں. فلورین اس گروہ کا وہ پہلا عنصر ہے جو خالص صورت میں ہلکی سبزی مائل زرد رنگ کی ہے. فلورین کو بطور جراثیم کش استعمال کیا جاتا ہے. اسے اشیاء کو ٹھنڈا کرنے والی مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے نامیاتی مرکبات کا سلسلہ فریون کہلاتا ہے جو سرد آلہ یا ریفریجریٹر میں کام آتے ہیں. DDT مرکب کے طرز پر DDTF فلورین کا مرکب ہے جو جراثیم کش دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس فلورین سے ایسے مرکبات بنائے گئے ہیں جو بے ہوشی طاری کرنے والے ہوتے ہیں اور ان پر آگ کا اثر نہیں ہوتا. فلورین کا مرکب ہائیڈرو فلورک ایسڈ شیشے کی سطح پر کندہ کاری کے لیے بہت عام استعمال کیا جاتا ہے. کلورین اس گروہ کا دوسرا عنصر ہے. یہ ہلکے زرد رنگ کی زہریلی گیس ہے اور کیمیائی طور پر بہت عامل ہے یعنی ری ایکٹیو ہے. جنگ عظیم میں یہ زہریلی گیس کے طور پر استعمال کی گئی کیونکہ اس کے اثر سے ناک اور حلق میں تکلیف دہ جلن ہو جاتی ہے. اس کے اہم مرکبات میں سوڈیم کلورائڈ، کھانے کا نمک کا تیزاب اور کلوروفارم شامل ہیں. اچھا جناب، ان کی تفصیلات اگلے چیپٹر میں آپ پڑھیں گے. ہیلوجن کا تیسرا برومین ہے. سمندری پانی میں اس کا اہم مرکب میگنیشیم برومائڈ پایا جاتا ہے. خالص حالت میں گہرے براؤن رنگ کا مائع ہے. عام درجہ حرارت پر گہرے سرخ رنگ کے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بخارات تکلیف دہ ہوتے ہیں. جلد سے یہ مائع چھو جانے پر زخم پیدا کر سکتا ہے. کلورین کی طرح یہ بھی بہت عامل ہے، ری ایکٹیو ہے. اس کے مرکبات رنگ سازی اور ادویات میں استعمال ہوتے ہیں. فوٹوگرافی کی فلمیں تیار کرنے میں کام آتا ہے. سوڈیم اور پوٹاشیم برومائڈ نیند آور ادویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آیوڈین
اس سلسلہ کا چوتھا عنصر یہ ٹھوس سیاہی مائل چمکدار قلموں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس عنصر کو سمندری گھاس کو گرم کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھوس قلبیں حرارت سے براہ راست جامنی رنگ کی گیس میں بدل جاتی ہیں۔ آیوڈین کو الکوہل میں حل کر کے ٹنچر آیوڈین تیار کی جاتی ہے جو جراثیم کش ہے اور زخموں کو جراثیم سے پاک کرنے کے کام آتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا یونٹ نمبر 8 کمپلیٹ ہوا۔ اس سے خود آزمائی اور اس کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سیپریٹ ویڈیو میں دیں گے۔ ابھی اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔ ویڈیو سمجھ میں آئے، اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔